प्रोग्राम रोशनी में मैं हूँ आपकी मेज़बान पाकीज़ा मशरिकी। हम प्रोग्राम रोशनी की मुख्तलिफ नशिस्तें अपनी नाज़रीन की नज़र करते रहेंगे और इस प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे। इंशाअल्लाह ये गुफ्तगू कुरान और सुन्नत की रोशनी में हक़ाइक़ पर मबनी तजर्बात की रोशनी में हुआ करेगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे नाज़रीन को प्रोग्राम ज़रूर पसंद आएगा और वो इससे मुस्तफ़ीद होंगे। आज प्रोग्राम में जो हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, हमारे मुल्क की मुमताज़ शख्सियत, अज़ीम दानिश्वर और माहिर तालीम, मेरी मुराद डॉक्टर प्रोफेसर अब्दुल माजिद हमीद मशरिकी साहब हैं। ये वही शख्सियत हैं जिन्होंने कुरान पाक का आसान अंग्रेज़ी ज़ुबान में तर्जुमा तफसीर लिखा। आपकी तफसीर का नाम द लाइट ऑफ कुरान है और आपको ये दुनिया की पहली नातों की किताब रकम करने पर आपका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। आपकी नातों की किताब का नाम द फ्रेगनेंस ऑफ मदीना है। मैं प्रोग्राम के वक्त को मलूज़े हाथे रखते हुए डॉक्टर साहब को प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे बहुत ही अहम मौजू है, चूँकि वो घर घर का मसला बनता जा रहा है, इसलिए इससे माशरती मसला समझ सकते हैं कि बच्चे क्यों बिगड़ते हैं। हर कोई इसके हवाले से अलग व्यू रखता है, अलग थिंकिंग रखता है, बट आई वांट टू आस्क यू व्हाट्स योर थिंकिंग अबाउट दिस प्रॉब्लम कि बच्चे क्यों बिगड़ते हैं। बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरी बेटी, आज आपने मुझे मौजू दिया है, ये वाकई हर घर का मसला है कि बच्चे क्यों बिगड़ते हैं, बच्चे कैसे बिगड़ते हैं, क्यों बिगड़ते हैं और उनको बिगड़ने से बचाने के लिए क्या किया जा सकता है। ये आज का हमारा मौजू है। मैं आपको शाबाश पेश करता हूँ कि आपने आज मुझे अपने स्टूडियो में बुलाकर इस मौजू पे बात करने का मौका दिया है कि बच्चे क्यों बिगड़ते हैं। बच्चे बिगड़ने के कुछ असबाब हैं। आजकल के मुआशरे में हालात के पेश नज़र बच्चे बिगड़ने की कुछ वजूहात हैं। सबसे पहली वजह यह है कि बच्चे को बाहर का जो माहौल है वो नामुनासिब मिलता है। बच्चे को, वालिदैन को चाहिए कि बच्चों को बाहर के गली मोहल्ले के माहौल में जाने से बचाया जाए। बच्चे बाहर जाएं, क्योंकि मैंने देखा है कि बाहर जाके बच्चे बहुत बुरी बातें सीखते हैं। इस मुआशरे के बहुत से लोग गाली गलौज करते हैं। अपने बच्चों को बाहर निकलने से बचाया जाए ताकि बच्चे गाली गलौज ना सीखें। आजकल तो मोहल्लों के अंदर वो छोटी छोटी गेम्स की दुकानें बनी हुई हैं। दुकान छोटी सी होती है, अंदर 20, 25, 30 लड़के घुसे होते हैं और फिर वो ऐसी रंग बिरंगी गुफ्तगू, ऐसी सी फौज किस्म की बातें होती हैं कि तौबा ही भली। ये वालिदैन को एक तो ये चाहिए कि अपने बच्चों को बाहर के माहौल से बचाया जाए। अगर इलाके का माहौल अच्छा है, लोग पढ़े लिखे हैं, तो फिर तो ठीक है, बच्चा बाहर जाए। लेकिन फिर भी वालिदैन को पता हो कि हमारा बच्चा किस किस्म की मजलिस ज्वाइन करता है। अगर बिल्कुल पता ना हो तो वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों को बाहर निकलने से बचाया जाए। और दूसरी बात, आजकल औलाद को बिगाड़ने में मोबाइल का किरदार बड़ा अहम है, मोबाइल का रोल बड़ा अहम है। मैंने एक हदीस शरीफ में पढ़ा कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ने अपनी इज्जत की कसम खाई कि मैं वो दो चीज़ों को आग में ज़रूर जलाऊंगा। एक वो मर्द के टखने जिनके नीचे कपड़ा लटकता है, औरत के वो टखने जिनके ऊपर कपड़ा रहता है, और दूसरा वो कान जो मौसीकी सुनते हैं। अच्छा, वो कान जो मौसीकी सुनते हैं वो आग में ज़रूर जलाए जाएंगे। अब मुझे बताइए, मोबाइल एक ऐसा कमबख्त आला आ गया, इसने बड़े बड़े उलामा इकराम को मौसीकी सुनवा दी। जिसने कभी मौसीकी नहीं सुनी थी, वो मोबाइल जब ऑन करते हैं तो साथ मौसीकी की धुनें सुनने को मिल जाती हैं। एक बहुत एक कमबख्त आला है। यानी मैं ये नहीं कहता कि ये बिल्कुल बुरा है। भाई, आला तो बुरा कोई नहीं होता। जैसे तलवार है, तलवार अच्छी या बुरी तो नहीं है, उसका इस्तेमाल अच्छा होगा, जिहाद के लिए इस्तेमाल होगी तो ये अच्छी हो गई, और अगर ये किसी हमसाये को जुल्म के साथ कत्ल करने में इस्तेमाल होगी तो ये बुरी हो गई। बंदूक बजाते खुद बुरी चीज नहीं है। अगर ये पाकिस्तान के किसी फौजी के हाथ में होगी और दुश्मनाने पाकिस्तान या दुश्मनाने इस्लाम को मारने के लिए इस्तेमाल की जाएगी तो फिर बंदूक भी अच्छी है। और अगर ये गली मोहल्ले में लड़ाई पे और गली मोहल्ले के कुछ हमसायों को मारने पे इस्तेमाल कर ली जाएगी तो ये चीज बुरी हो गई। ऐसे ही टीवी है, ऐसे ही मोबाइल है।
بھائی اگر اس کا استعمال اچھا ہوگا تو یہ اچھے آلات ہیں، اگر ان کا استعمال برا ہوگا تو یہ برے آلات ہیں۔ اب میں یہ والدین سے کہوں گا کہ ایک تو اپنے بچوں کو باہر کے ماحول سے بچایا جائے، اور دوسرا میں یہ کہوں گا کہ بچوں کو موبائل سے بچایا جائے، کیونکہ موبائل استعمال کرنے سے بچے موسیقی سنتے ہیں، بچے رنگ برنگے گانے سنتے ہیں، جب گانے سنتے ہیں تو پھر جذبات میں ایک اشتعال پیدا ہوتا ہے، اور جناب پھر وہ بچوں کو بعضوں کے ساتھ ناجائز گفتگو اور بڑی لغو قسم کی گفتگو کرنے کا ایک موقع ملتا ہے۔ اس لیے میں یہ کہوں گا کہ آپ اس پروگرام کی وساطت سے میں والدین سے، خصوصاً مدرز سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اپنے بچوں کو باہر کے ماحول سے بچایا جائے، موبائل کا استعمال نہ کروایا جائے، اور تیسرا اپنے بچوں کو بے جا قسم کی سہولتیں نہ دی جائیں۔ ایک بات ذہن میں رکھیے، جن بچوں کو ضرورت سے زیادہ سہولتیں مل جاتی ہیں وہ بگڑ جاتے ہیں۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں، ایک بندہ روز پیدل چلنے کا عادی ہے، پیدل چلتا ہے، آپ نماز پڑھنے کے لیے اسے دور جانا پڑے گا تو چل پڑے گا، اسے اسکول یا کالج جانے کے لیے پیدل چلنا پڑے گا تو وہ چلے گا۔ لیکن اس کے برعکس اگر ایک بندہ ہر وقت کار میں سفر کرنے کا عادی ہے، ہر وقت گاڑی میں سفر کرنے کا عادی ہے، تو جس روز گاڑی میں تیل ختم ہوا ہوگا نا، اس کی نماز بھی گھر میں پڑھی جائے گی۔ جس روز گاڑی میں تیل ختم ہوا ہوگا وہ کسی بیمار کی خبر گیری کے لیے بھی نہیں جائے گا، کیونکہ پیدل چلنے کی عادت نہیں رہی۔ جب بندے کو سہولتیں زیادہ ملتی ہیں تو بندہ کاہل اور سست ہو جاتا ہے، یہ انسان کی فطرت ہے۔ اس لیے بچوں کو اگر گھر والے سائیکل افورڈ کرتے ہیں تو بچے کو پیدل چلایا جائے، اگر گھر والے موٹر بائک افورڈ کرتے ہیں تو بچے کو سائیکل لے کے دی جائے، بائسیکل لے کے دی جائے، اگر گھر والے کار افورڈ کرتے ہوں تو بچے کو کبھی کبھار اسکوٹر پہ بیٹھنے کی اجازت دی جائے، اور وہ بھی 18 سال کے بعد۔ 18 سال سے کم بچوں کو جو والدین یہ کار اور موٹر سائیکل کی چابی دے دیتے ہیں، سمجھیں انہوں نے اپنے بچے کو بگاڑنے کا سامان فراہم کر دیا۔ یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے، نہ عقل مندی ہے، نہ یہ امانت ہے، اور نہ یہ کوئی ہوشیار پن ہے کہ ہمارا بچہ 12 سال کا بچہ بائک چلا لیتا ہے، 14 سال کا بچہ جی کار چلا رہا ہے۔ بھائی یہ خلاف اصول ہے، خلاف قانون ہے۔ ایسا بچہ حادثات کا بھی سبب بن سکتا ہے، کسی کو مارے گا یا خود مرے گا۔ لہٰذا بہتر یہ ہے کہ والدین کو چاہیے کہ ان باتوں پہ عمل کیا جائے، اور انشاءاللہ ان باتوں پہ عمل کیا جائے گا نا تو بچے پھر نہیں بگڑیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، جس طرح بھی آپ نے بات کی کہ بچوں کو باہر گلی محلے کے برے ماحول سے بچایا جائے، تو پھر گھر میں بچوں کو ایسی کیسی سہولتیں فراہم کی جائیں کہ وہ جو باہر نکلنے کی ریفریشمنٹ کی کثرت ہے وہ گھر میں پوری ہو جائے؟ آپ کا مطلب یہ ہے کہ بچوں کو گھر میں کیسے بزی رکھا جائے؟ جی ہاں جی جی، انہیں کیا کھیلیں دی جائیں؟ جی اچھا، بات میری بیٹی یہ ہے کہ گھر کے اندر بھی بچوں کو کھیلنے کے لیے بہت ساری ایکٹیویٹیز دی جا سکتی ہیں۔ مثلا اگر والدین افورڈ کرتے ہیں، ان کو لانے مالی وسائل دیے ہیں، تو والدین کیا کریں؟ بہن بھائیوں کو آپس میں بزی رکھا جا سکتا ہے۔ بچے کھیلتے ہوں تو والدین بچوں کے پاس بیٹھ جائیں، ان کا کھیل چیک کریں، اور جب چیک کریں ابو کی ہمدردیاں 2 کی طرف ہو جائیں، امی کی ہمدردیاں 2 کی طرف ہو جائیں۔ فرض کیا 4 بچے بیٹھ کے کھیل رہے ہیں تو کچھ کو ماں سپورٹ کرے، کچھ کو باپ سپورٹ کرے، اب 6 کے 6 بزی ہو جائیں گے، اور جناب وہ بچوں کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوگا۔ بچوں کے اندر جذبہ یہ ہوگا کہ امی مجھے سپورٹ کر رہی ہیں، دوسری ٹیم میں جذبہ یہ ہوگا کہ مجھے ابو سپورٹ کر رہے ہیں، ابو مجھے سمجھا رہے ہیں۔ ایسے بچوں کے اندر ماں باپ کی محبت بھی پیدا ہوگی اور بچے بزی رہیں گے۔ ایسے وہ والدین جو کہیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، بھائی بچوں کو گھر میں بزی رکھا جا سکتا ہے، حتیٰ کہ ورزش بھی بچیوں کو ورزش بھی کروائی جا سکتی ہے۔ وہ کیسے؟ گھر میں رسا کودا جائے تو بچے بزی ہو جائیں گے۔ امی ابو اگر ان کا جسم افورڈ کرتا ہے تو وہ بچوں کے ساتھ رسا کود سکتے ہیں۔ اب کیا ہوگا؟ بچے ایکٹیو ہوں گے، ایکسرسائز ہوگی، بچے انرجیٹک ہوں گے، بچوں میں توانائی آئے گی، بچوں کی طاقت میں اضافہ ہوگا، اور والدین دیکھ کے خوش ہو رہے ہوں گے کہ ہمارے بچے گھر میں ایک پازیٹیو سرگرمی میں مصروف ہیں۔ بھئی بڑا آسان طریقہ ہے۔ اور کیا گھر میں والدین کا کوئی کھیل کھیلنا کیا یہ حضور کی سنت کے منافی ہے؟ جی ہرگز نہیں۔ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ سپورٹس مین بھی تھے اور بڑے اچھے سپورٹس تھے۔ میرے حضور نے تیراکی کی، آپ نے تیراکی سیکھی، میرے حضور نے نیزہ بازی سیکھی، میرے حضور گھوڑ سواری بھی کیا کرتے تھے۔
آپ بڑا اچھا کھیل ہے. ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی بیوی کے ساتھ حضور جا رہی ہیں. طے پایا کہ دوڑ لگائی جائے. حضور نے اپنی بیوی کے ساتھ دوڑ لگائی. حضرت عائشہ آگے نکل گئی, میرے حضور پیچھے رہ گئی. حضرت عائشہ بڑی خوش ہوئی. حضور دیکھا میں نے بیٹ کر دیا, میں آگے نکل گئی اور آپ پیچھے رہ گئے. حضور نے فرمایا ایک بار پھر. اب دوبارہ دوڑ لگی. حضور بہت آگے نکل گئے, سیدہ عائشہ بہت پیچھے رہ گئی. اب سیدہ عائشہ حیران ہوئی کہ حضور میں پیچھے رہ گئی, جبکہ میں ویسے ہی دوڑی تھی. میں نے ویسے ہی پورا زور لگا کے اپنی صحیح ایکٹیو ہو کے میں نے اپنی دوڑ کا آغاز کیا تھا. اب میں پیچھے کیوں رہ گئی؟ آپ بہت آگے نکل گئے. اب میرے حضور نے فرمایا عائشہ میں پہلی بار جان کے پیچھے رہ گیا تھا تاکہ میری بیوی خوش ہو جائے. گویا اس قسم کی کھیلیں بھائی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی اجازت دی ہے. بےہودگی ان میں نہ آتی ہو, ان سے بے حیائی نہ ٹپکتی ہو, لیکن اس قسم کی کھیلیں کھیلنا خامد کا اپنی بیوی کے ساتھ, اس قسم کی سرگرمی اولاد کا آپس میں, ماں باپ کا آپس میں, باپ بیٹیاں آپس میں کھیلیں, بیٹا اپنی ماں کے ساتھ کھیلے. رسا کودنا بھی گھر میں کھیلا جا سکتا ہے. بعض اوقات گھر میں جمناسٹک کے مختلف انداز اپنائے جا سکتے ہیں. ایک انداز ہے, میں گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ کھیل لیتا ہوتا ہوں. وہ جی پنجہ آزمائی, ہاتھوں میں ہاتھ ڈالا, ایک سامنے بیٹھ گیا, ایک ادھر بیٹھ گیا, پنجے پکڑے اور جناب ایسے. میں نے کہا کہ میں نے یوں کر کے لگانا ہے, اس نے کہا کہ میں نے یوں کر کے آپ کا ہاتھ لگانا ہے. جس نے ہاتھ نیچے لگا دیا وہ, جس کا لگ گیا وہ ہار گیا, جس نے لگا دیا وہ جیت گیا. یہ وہ کھیلیں ہیں جس پہ نہ پیسے لگتے ہیں, نہ کوئی زیادہ جگہ درکار ہے, نہ جناب اس کے لیے کوئی بڑی حویلی چاہیے, نہ اس کے لیے بہت بڑا لان چاہیے. بس میں یہ والدین سے اور خصوصاً پرٹیکولرلی میں مدرز سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے بچے کو بزی رکھنے کے لیے کوئی پازیٹیو سرگرمیاں بچے کو دی جائیں. بس میں امید کرتا ہوں کہ والدین مائیں اس قسم کی سرگرمیاں اپنا کے اپنے بچوں کو ضرور بزی رکھ سکتی ہیں. جی ڈاکٹر صاحب میں آپ کی بات سے اتفاق کرتی ہوں, لیکن آج کل تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ بچے اکثر اتنے بیزی ہوتے ہیں, اسکول ٹائمنگ اور اس کے بعد گھر آتے ہیں, ٹیوشن ٹائمنگ اسٹارٹ ہو جاتی ہے, شام کو ٹیوشن سے واپس آتے ہیں, اس کے بعد رات کو سونے کا ٹائم. تو بچوں کو اس دوران اس روٹین میں بچوں کو ریفریشمنٹ کے موقع کیسے فراہم کیے جائیں؟ ریفریشمنٹ کیسے دی جائے؟ میری بیٹی بات یہ ہے, ہم لوگوں نے پڑھائی کو اور صرف پڑھائی کو اپنے پہ سوار کر لیا ہے. جی. انسان کی فطرت ہے جتنا دبایا جائے گا نا اتنا ابھرے گا, جتنا اسے مارا جائے گا اتنا وہ احتجاج کرے گا. کیا کیا جائے بھائی؟ گھر میں ایک ٹائم ٹیبل ہونا چاہیے. یاد رکھیے بھائی, ٹائم ٹیبل کے بغیر تو دنیا کا کوئی کام نہیں ہوتا. کبھی آپ نے غور کیا؟ اللہ کریم ٹائم ٹیبل کا محتاج نہیں ہے. اللہ جس چیز کو جو حکم دے وہ کام ہو جاتا ہے. اللہ کریم ٹائم ٹیبل کا محتاج نہیں ہے, لیکن اللہ نے دن نکالنے کے لیے ایک ٹائم ٹیبل بنایا. اللہ نے رات کے لیے ایک ٹائم ٹیبل بنایا. 5 نمازوں کا ایک ٹائم ٹیبل ہے. بھائی رمضان شریف کے روزوں کا ایک شیڈیول اور ٹائم ٹیبل ہے. ایسے ہی حج آتا ہے. کبھی ایسے کسی نے نہیں کہا چلو سردی میں حج کر لیا جائے, گرمی میں میدان عرفات میں گرمی بڑی لگے گی لہٰذا حج جو ہے نا چلو محرموں میں کر لیا جائے. کبھی ایسے نہیں ہوتا. کبھی کسی نے یہ نہیں کہا چلو جی رجب میں حج کر لیتے ہیں. یا کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ ظہر کی نماز کے وقت جناب دھوپ بہت زیادہ ہے, عشاء کے ٹائم ظہر اور عصر کی اکٹھی پڑھ لی جائیں گی. کبھی ایسے کہہ سکتا ہے؟ نہیں کہہ سکتا. کیوں؟ کیونکہ دس ٹائم ٹیبل اینڈ شیڈیول ہیز بین میڈ بائی آلمائٹی اللہ. اللہ نے بنایا ہے نا, ہم اس کو چینج نہیں کر سکتے. تو میرے سامعین اور میرے ناظرین, آپ ذرا سوچئے, ساری کائنات کا خالق اور مالک اور اللہ کل شیء قدیر اللہ جب کائنات کا نظام چلانے کے لیے ایک ٹائم ٹیبل بنا چکا ہے تو ہمیں بھی اپنے گھروں کا ٹائم ٹیبل بنانا چاہیے. میرے اٹھنے کا ٹائم یہ ہے, میرے ناشتہ کرنے کا ٹائم یہ ہے, جناب بچوں کے کھیلنے کا وقت یہ ہے. بچے اسکول سے آ جائیں گے تو اب بچوں کا ڈریس چینج کر کے فوراً بچوں کو روٹی پیش کر دی جائے. بچے کھانا کھا چکے ہیں, اب حضور کی سنت کے مطابق ذرا بچوں کی کمر سیدھی کرنے کے لیے ذرا کیلولا کروایا جائے. کیلولا کرنا میرے حضور کی سنت ہے. کیلولا مینز اسے انگلش میں نیپ کہتے ہیں, NAP نیپ. یہ دوپہر کے وقت ذرا کمر سیدھی کرنا, ذرا لیٹنا, ذرا آرام کر لینا, یہ کیلولا کہلاتا ہے. اس کو سونا نہیں کہتے, ذرا آرام کرنا, کمر سیدھی کر لینا. اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کیلولا فرمایا کرتے تھے, بلکہ بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ کیلولا دوپہر کا آرام جو ہے یہ شب بیداری سے زیادہ افضل ہے. وہ کیوں؟
اس لیے کہ دوپہر کا جو قیلولہ ہے، جو دوپہر کا آرام ہے، وہ شب بیداری کا سبب بن جاتا ہے۔ اگر دوپہر کو آرام نہ کیا ہو تو پھر رات کی بیداری ذرا مشکل بن جاتی ہے، رات کو تہجد کی نماز پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ والدین کو چاہیے کہ ایک بچے کا ٹائم ٹیبل بنائیں۔ یہ نہیں کہ بچہ اسکول سے آیا، کھانا دیا اور بچے کو ٹیوشن بھیج دیا، اب ٹیوشن باجی کے پاس بچہ جا کے بچ گیا، اس کے بعد جناب بچہ رات کو آیا، کھانا کھایا اور بستر پہ سو گیا، بچے کو چلنے پھرنے کا تو ٹائم کوئی نہ ملا۔ بھائی اسکول کا ایک شیڈیول ہونا چاہیے، بچے کی ٹیوشن کا ایک شیڈیول ہونا چاہیے، پھر والدین بچے کو کھیلنے کا شیڈیول ہونا چاہیے۔ میں پہلے بتا چکا ہوں، میں نے ایک ڈاکٹر صاحب سے پوچھا، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ کھیل کیسے کھیلا جائے؟ تو ڈاکٹر صاحب نے پتا کیا کیا، وہ اپنی کرسی سے اٹھے، انہوں نے اپنے ہاتھ یہاں پہ رکھے اور کرسی کے باہر ذرا نکل کے نا سیٹس چھوڑ کے مریضوں کے سامنے انہوں نے اچھلنا شروع کر دیا، یعنی جاگنگ کرنا شروع کر دی۔ میں نے کہا یہ کیا؟ کہنے کی ورزش کر رہا ہوں۔ آپ کہتے ہیں ورزش کا ٹائم نہیں ملتا؟ وہ بھائی کسی وقت بھی آپ گھر میں آپ پڑھ رہے ہیں، یا ایک بچی جو ایف اے کی طالبہ ہے، بی اے کی، بی ایس سی کی، ایم ایس سی کی طالبہ ہے، پڑھ رہی ہے، یا کوئی دورہ حدیث کی بچی ہے، یا بچہ ہے، یا عالم دین ہے، پڑھ رہے ہیں، مطالعہ کر رہے ہیں، تھک گئے ہیں، اپنی سیٹ چھوڑیں، کھڑے ہو جائیں، ہاتھ رکھیں اور اچھلنا شروع کر دیں اپنے کمرے کے اندر۔ کیا ہوگا؟ جسم ایکٹیو ہو جائے گا، وہ جو بلڈ سرکولیشن ہوگی وہ مناسب ہو جائے گی۔ بھائی ہم کہتے ہیں کہ انجوائے کرنے کا ٹائم نہیں ملتا، اللہ کریم نے انجوائے کرنے کے بڑے مواقع رکھے ہوئے ہیں۔ ایک نظم ہے ولیم ڈیوس نے لکھی ہے، ولیم ڈیوس ایک برٹش پوئٹ ہے، اس کا نام ہے لیئر، اس نظم کا نام ہے۔ وہ کہتے ہیں how strange it is we have no time to stand and stare، ہمارے پاس کہیں کھڑے ہونے کا، کسی چیز کو بغور دیکھنے کا ٹائم ہی کوئی نہیں، ہمارے پاس ٹائم ہی کوئی نہیں۔ یہ کتنی عجیب بات ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ چاند، ستارے، سیارے، پہاڑ، پہاڑیاں، دریا، سمندر، ندی نالے، جناب یہ گھاس، یہ پھل پھول پودے، all these things are created for us, but how strange it is we are so much busy in worldly activities that we have no time to enjoy the objects of nature۔ ہمارے پاس عناصر فطرت کو انجوائے کرنے کا ٹائم ہی کوئی نہیں۔ بھیڑ بکریوں کے پاس ٹائم ہے، گائے بھینسوں کے پاس ٹائم ہے ان عناصر فطرت کو دیکھنے کا۔ کتنی افسوس کی بات ہے کہ بندے کے پاس ان عناصر فطرت کو انجوائے کرنے کا ٹائم ہی کوئی نہیں۔ سٹرینج اٹ از، کتنی عجیب بات ہے۔ تو یہ ٹائم ٹیبل ہوگا تو پڑھائی بھی ہوگی، ٹائم ٹیبل ہوگا تو ہمارا جناب کوئی نماز بھی انشاءاللہ مس نہیں ہوگی، قرآن پاک کی تلاوت بھی مس نہیں ہوگی، گھر والوں کو ٹائم دینا بھی مس نہیں ہوگا۔ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کے بزی کون ہو سکتا ہے؟ میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کے کون مصروف ہو سکتا ہے؟ گھر میں 9-10 ازواج موجود ہیں، اور کیا خطیب گجرانوالہ ہیں؟ جی نہیں۔ خطیب پنجاب تھے؟ جی نہیں۔ خطیب کائنات تھے؟ خطیب پاکستان نہیں تھے؟ میرے حضور خطیب کائنات، پوری کائنات کے بڑے خطیب۔ کیا آپ مبلغ پاکستان تھے؟ جی نہیں، مبلغ کائنات، ساری کائنات کے لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے قیامت تک آنے والے آخری انسان جو ہے اس تک ہدایت کا ایک نمونہ پیش کرنے کے لیے میرے حضور تشریف لاتے ہیں، اور جناب آپ نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، آپ قرآن پاک کی تلاوت بھی فرما لیتے ہیں، گھر میں اپنے بیوی بچوں کو ٹائم بھی دے لیتے ہیں، کھانا بھی اپنا وقت ناول فرما لیتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ میرے حضور نے ایک ٹائم ٹیبل بنایا تھا کہ یہ میرے کھانے کے اوقات ہیں، یہ میرے صحابہ کرام سے ملنے کے اوقات ہیں، جناب یہ میرے آرام کرنے کے اوقات ہیں۔ بس ہمیں ایک پراپر ٹائم ٹیبل تشکیل دینا چاہیے۔ جب ہمارا ٹائم ٹیبل بنے گا تو انشاءاللہ ہمیں ہر کام کرنے کا موقع ملے گا۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہت اچھا ٹائم ٹیبل بتایا، اور اس میں آپ نے ایک بات بتائی کہ نماز کا شیڈول جو ہے نا وہ اس کے نماز کو بھی ساتھ 5 وقت کی نماز کو ایڈ کیا جائے۔ تو مجھے ذرا یہ بتائیں کہ نماز صحت پہ کس طرح اثر انداز ہوتی ہے؟ نماز صحت پہ جی کیسے اثر انداز ہوتی ہے؟ بات یہ ہے کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو جتنی صحت کو بہتر رکھنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے اتنی کوئی اور عبادت نہیں ہوتی۔ مثلا کوئی بندہ یہ نہیں کہے گا کہ میں نے زکوٰۃ دی میں فزیکلی فٹ ہو گیا کوئی یہ نہیں کہے گا کہ جناب میں نے روزہ رکھا اور میں فزیکلی فٹ ہو گیا۔ بعض تو روزہ رکھنے سے کمزور ہو جاتے ہیں، میدا اسٹرانگ ہوتا ہے لیکن فزیکلی بندہ کمزوری کا شکار تو ہوتا ہے۔ حج کرتے ہیں اور بعض اوقات لوگ حج کر کے آتے ہیں تو وہ کمزور ہو جاتے ہیں۔ اب میری بیٹی بات یہ ہے کہ نماز ایک ایسا عمل ہے جو بندے کی فزیکل ہیلتھ، بندے کی مینٹل ہیلتھ
بندے کی اسپرچل ہیلتھ، بندے کی ایجوکیشنل ہیلتھ، بندے کی نروس ہیلتھ، جسم کے تمام نظام پہ نماز بڑا اچھا اثر ڈالتی ہے. نماز، میں کہتا ہوتا ہوں، نماز پڑھنے والا بندہ، کیونکہ میرا ٹیچنگ لائن سے میرا تعلق ہے، میرا شعبہ تدریس ہے، جو میں نے اپنے 34-35 سال میں جو کچھ سیکھا اور جو میں نے آبزرو کیا، نماز پڑھنے والا اسٹوڈنٹ نالائق نہیں ہو سکتا. اچھا. ہاں، نالائق نہیں ہو سکتا. نماز پڑھنے والا اسٹوڈنٹ نالائق نہیں ہو سکتا. نماز قائم کرنے والا بچہ بچی کبھی کند ذہن نہیں ہو سکتا، ان کا ذہن فریش ہوتا ہے. دیکھو نا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ بندہ جس کے گھر سے کام کاج سے آئے، رستے میں 5 نہریں بہتی ہوں، وہ 5 نہروں سے باری باری نہا کے غسل کر کے نکلے، تو بتاؤ اس کے جسم پہ میل کچیل باقی رہ سکتی ہے؟ صحابہ نے کہا حضور بالکل نہیں. فرمایا یہی حال 5 نماز پڑھنے والے کا ہے. جب بندہ فجر کی نماز کے لیے اٹھے گا، وضو کرے گا، اس کی آنکھوں کی تازگی، اس کی ناک کی تازگی، کلی کرے گا، اندر صاف. صفائی تو نصف ایمان ہے بھائی. صفائی اور صحت کا، صفائی بھی سواد سے شروع ہوتی ہے اور صحت بھی سواد سے. کیوں؟ صفائی اور صحت کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے. گندگی بیماری پیدا کرتی ہے اور صفائی جو ہے وہ صحت کی ضامن ہوتی ہے. تو نماز پڑھنے والا بندہ جب صاف رہے گا بھائی، اس کے کان بھی صاف، اس کے دماغ پہ پانی لگ گیا وہ بھی صاف، اس کا چہرہ صاف، اس کے بازو صاف، اس نے اپنے پاؤں، بلکہ پاؤں کے اندر انگلیوں میں جو جگہ ہے اس کو بھی اس نے اس کا خلا کر دیا. جب صاف رہے گا تو مجھے بتائیے بیماری اس کے قریب کیسے آئے گی؟ یہی وجہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں جو زکوٰۃ نہیں افورڈ کرتا نہ دے، جو روزہ نہیں رکھ سکتا، بیمار ہے، اس قسم کی بیماری ہے، اسے چھوٹ ہے. جو حج کی توفیق جس کو نہیں میسر، وہ نہ حج کرے، لیکن نماز نہیں چھوڑنی. کیوں؟ نماز بندے کو فزیکلی فٹ رکھتی ہے، نماز بندے کو مینٹلی فٹ رکھتی ہے، نماز بندے کو اسپرچولی فٹ رکھتی ہے. ہر اعتبار سے چونکہ یہ فٹنس دیتی ہے، اس لیے نماز چھوڑنے کا حکم نہیں ہے. مجھے یاد ہے ملائیشیا میرا جانا ہوا. ملائیشیا میں ایک مقابلہ ہوا فزیکل فٹنس کا، اور وہ دنیا کے بڑے بڑے جمناسٹک کے ماہرین اس مقابلے میں آئے. دکھانا یہ تھا کہ اپنی ایکسرسائز دکھاؤ کہ کون سی ایکسرسائز بہترین ہے. ایک اسٹیج پہ آیا جو فزیکل انسٹرکٹر تھا، اس نے آگے نہ اٹھایا وزن یعنی ویٹ لفٹنگ کی، وزن نیچے چھوڑا. اس نے کہا یہ دنیا کی بہترین ورزش ہے. ایک اور آیا، اس کا تعلق کسی اور ملک سے تھا، اس نے سائیکل پکڑی اور اسٹیج کافی بڑا تھا سائیکلنگ کی، اس نے کہا میرے نزدیک یہ بہترین ورزش ہے. ایک اور آیا، اس نے رسا کودنا شروع کر دیا، اس نے کہا میرے نزدیک یہ بہترین ورزش ہے. ایک اور آیا فزیکل ٹریننگ کا انسٹرکٹر، اس نے جہاں اپنے ہاتھ نیچے کیے، دیوار کے ساتھ ٹانگیں لگا دی، سارا دھاڑ نیچے ہو گیا، ٹانگیں پاؤں اوپر ہو گئے، اس نے کہا میرے نزدیک یہ بہترین ورزش ہے. اچھا، اب ایک مصر کا آیا فزیکل ٹریننگ انسٹرکٹر جسے PTI کہتے ہیں. وہ مصر کے آئے، انہوں نے کہا جی پانی لاؤ. پانی لے کے آئے، اس نے وضو کیا، اس نے ایک کپڑا منگوایا جسے مصلی کہتے ہیں، پریئر رگ بچھایا، اوپر کھڑا ہو گیا، اس نے آرام سے کیا، اللہ اکبر، ہاتھ باندھ لیے، کچھ پڑھنے لگا. آرام سے اس نے رکوع کیا، اس نے بڑے آرام سے سجدہ کیا، بڑے آرام سے بڑے تسلی کے ساتھ اٹھ کے بیٹھا، پھر سجدہ کیا، پھر کھڑا ہو گیا. اس نے 2 رکعت نماز ادا کی سب کے سامنے اسٹیج پہ. اچھا، اس نے 2 رکعت نماز ادا کی سب کے سامنے. اب جناب ہوا کیا، جب اس نے نماز ادا کی نا، تو جب تمام PTIs کی جو مقابلے کا رزلٹ آیا، اس بچے کی اس مصر کے PTI کی سب سے پہلی پوزیشن. دنیا کے 40 ممالک کے PTIs نے اس مقابلے میں حصہ لیا تھا. مصر کے PTI کی پہلی پوزیشن، جس نے 2 رکعت نماز پڑھی تھی. اب جب اس کی پہلی پوزیشن آئی تو اس میں چونکہ بیٹھے ہوئے عیسائی بھی تھے، یہودی بھی تھے، اور بھی بدھ مت ہندو سب، جنہیں نماز کا پتہ بھی نہیں تھا. تو پوچھا گیا کہ آپ کی پہلی پوزیشن آئی، آپ کی کیا تاثرات ہیں؟
اس نے کہا میں پہلے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی ورزش میں نے کوئی نہیں کی، میں نے ہمارے جو مسلمانوں کے 5 وقت کی نماز فرض ہے نا، میں نے 2 رکعت نماز پڑھ کے دکھائی ہے. یہ ہماری عبادت ہے، روزمرہ کی عبادت ہے، یہ ہماری روزمرہ کی عبادت ہے. جناب سارے حیران ہو گئے، اوہو مسلمانوں کو 5 وقت یہ ایکسرسائز ملی ہے. وہاں پہ بیٹھے کتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا فقط نماز کا عمل دیکھ کر، کہ جس مذہب نے اپنے ماننے والوں کو، اپنے پیروکاروں کو یہ 5 وقت کی ایکسرسائز دی ہے، وہ بیمار کیسے ہو سکتے ہیں. وہ جو نماز ہے نا، یہ واقعی ہمارے بچوں کی صحت پہ، ہمارے بچوں کی جسمانی صحت پہ اچھا اثر انداز ہوگی، ہمارے بچوں کی اخلاقی صحت پہ اچھا اثر انداز ہوگی، ہمارے بچوں کی ذہنی اور نفسیاتی صحت پہ اچھا اثر انداز ہوگی. اس لیے میں کہوں گا والدین سے، اگر آپ اپنے بچوں کو سنبھالنا چاہتے ہیں، جہاں کھانے پینے کا ٹائم ٹیبل ہو، جہاں ہوم ورک کرنے کا ٹائم ٹیبل ہو، جہاں جناب کھیلنے کا ٹائم ٹیبل ہو، وہاں پہ نماز کا بھی ٹائم ٹیبل ضرور ہونا چاہیے. بالکل. اب ڈاکٹر صاحب ذرا میں پچھلی بات کو دہرانا چاہتی ہوں کہ آپ بچوں کے بگڑنے میں والدین صرف رول پلے کرتے ہیں یا ماحول بھی اثر انداز ہوتا ہے؟ بھائی دونوں ہی کرتے ہیں. اچھا. ہاں دونوں کرتے ہیں. والدین بھی بچے کے بگڑنے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں، ماحول بھی کرتا ہے. ہاں دیکھیے ماحول تو یہ ہے کہ بچہ باہر گیا، جی بچہ باہر گیا تو بچے نے کوئی بری بات سیکھی، بچے نے وہی دہرائی. میرا تجربہ یہ کہتا ہے بچے اچھی بات جلدی نہیں اپناتے، بری بات جلدی اپنا لیتے ہیں، بری بات جلدی اپنا لیتے ہیں. جیسے کہتے ہیں کہ برائی میں کشش ہے، برائی میں کشش ہے، شیطانی کام میں کشش زیادہ ہوتی ہے. ہاں جی. اچھا لیکن ایک بات یاد رکھیے، میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. کپڑا صاف دیر سے ہوتا ہے، گندا جلدی ہوتا ہے. بچے کپڑے پہن کے نکلتے ہیں نا، داغ فوراً لگ جاتا ہے اور دھونے میں 1 گھنٹہ لگتا ہے. گندا ہونے میں 1 منٹ نہیں لگتا، جبکہ دھونے میں 1-1.5 گھنٹہ لگ جاتا ہے. اس کو ری سیٹ کرنے میں ٹائم لگتا ہے. بالکل اسی طرح وہ اچھی باتیں اپنانے میں دیر لگتی ہے، بری باتیں اپنانے میں بڑی جلدی وہ ایکٹیویٹ کر جاتی ہیں. اچھا والدین کا کیا رول ہے؟ ماحول کی بات میں پہلے کر چکا ہوں، آپ کے پہلے سوال میں میں نے بات کی کہ ماحول کیسے بگاڑتا ہے. اب آپ نے پوچھا کہ والدین بھی کیا اس میں کوئی رول پلے کرتے ہیں؟ جی کرتے ہیں. اب وہ کیسے؟ والدین بچوں کے سامنے کبھی گالی گلوچ نہ کریں. سوری، اس کا مطلب یہ نہیں کہ بعد میں گالیاں نکالتے ہوں. میں نے کہا کہ بچوں کے سامنے والدین گالی گلوچ نہ کریں، نہیں، بچوں کے سامنے بھی نہیں اور ویسے بھی نہ کریں. یہ نہیں کہ بچوں کے سامنے نہ کریں اور ویسے بے شک وہ 5-5 کلو کے تھپڑ تولتے ہوں اور پھکڑ تولتے ہوں، نہیں ایسے نہیں ہوتا. والدین چاہتے ہیں کہ بچے گالی نہ نکالیں تو والدین کبھی گالی گلوچ نہ کریں. والدین چاہتے ہیں کہ بچے نماز پڑھیں تو والدین خود بھی نماز پڑھیں. والدین چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے جھوٹ نہ بولیں تو والدین خود بھی جھوٹ نہ بولیں. والدین چاہتے ہیں کہ بچے آپس میں نہ لڑیں تو بچوں کے سامنے والدین بھی کبھی نہ لڑیں. عام طور پہ ایسے ہوتا ہے کہ گھر میں والدین کی لڑائی جو ہے نا، گھر میں والدین کی لڑائی بچوں کی صحت پہ بہت برا اثر ڈالتی ہے. بعض گھروں میں میں کہتا ہوں جس گھر میں والدین کی ہر وقت لڑائی ہوتی ہو نا، وہ گھر تو جہنم ہوتا ہے. جیتے جی وہ جہنم ہوتا ہے. کیوں؟ نہ کھانے کا سکون، نہ پینے میں سکون، نہ سونے میں سکون، کسی نہ کام کاج سکون کوئی نہیں. والدین ہر وقت آپس میں، لیکن جو والدین آپس میں شیر و شکر ہو کے رہتے ہیں، سلوک اتفاق اور محبت سے رہتے ہیں، ان کے بچے بھی خوش و خرم رہتے ہیں. ان کے بچوں کی زندگی اچھی گزرتی ہے، ان بچوں کی صحت اچھی رہتی ہے، ان بچوں کی تعلیم اچھی گزرتی ہے. وہ بچے تعلیمی سفر بھی اچھا سر انجام دیتے ہیں. اس لیے والدین کا اس میں رول یہ ہے کہ والدین اپنے بچوں میں جو کوالٹیز دیکھنا چاہتے ہیں، والدین اپنے بچوں میں جو اچھی عادات دیکھنا چاہتے ہیں، والدین اپنے بچوں کے سامنے اپنا وہ ایک رول پلے کریں کہ دیکھو ہم جیسے ماڈل پیش کر رہے ہیں، آپ کو بھی ایسے کرنا چاہیے. میں اس کی مثال دیتا ہوں. کائنات کے سب سے بڑے مبلغ اور سب سے ایک آئیڈیل فادر حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کے پاس ایک بڑھیا آئی، اس نے کہا اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، میرا بیٹا گڑ بہت کھاتا ہے، اس کو منع فرمائیے، میرا بیٹا گڑ کھاتا ہے. حضور نے فرمایا اماں جی اب کل آئیے گا بیٹے کو لے کے. اماں جی اتنا سفر کر کے آئی تھیں، حضور کے کہنے پہ چلی گئیں. تو اگلے روز وہ مائی اپنے بیٹے کو لے کے آئی، کہنے لگی حضور میں کل بھی آئی تھی اور میرا بیٹا گڑ کھاتا ہے. حضور نے بچے کے سر پہ ہاتھ رکھا، فرمایا بیٹا گڑ نہ کھایا کرو، زیادہ گڑ نہ کھایا کرو، زیادہ گڑ نہ کھایا کرو،
ٹھیک ہے. مائی نے کہا اگر حضور اتنی ہی بات کرنی تھی آپ نے کل کہہ دیا ہوتا. حضور نے فرمایا اماں جی میں کل یہ بات نہیں کہہ سکتا تھا کیونکہ کل میں نے بھی گڑ کھایا ہوا تھا. کتنی اچھی بات ہے کہ والدین کو چاہیے اگر والدین چاہیں کہ بچے گالی گلوچ نہ کریں تو والدین کو بھی کبھی گالی گلوچ نہیں کرنی چاہیے. اگر بچے نماز پڑھیں تو والدین کو چاہیے وہ بھی کبھی نماز نہ چھوڑیں. اگر چاہتے بچے جھوٹ نہ بولیں تو والدین بھی جھوٹ سے پرہیز کریں. چاہتے ہیں بچے غیبت نہ کریں تو والدین بھی غیبت سے. چاہتے ہیں کہ بچے لڑائی جھگڑا نہ کریں والدین بھی کبھی آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کریں. والدین بھی بچوں کو سنوارنے میں اور بچوں کو بگاڑنے میں ایک بڑا اہم رول ادا کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک. یہ جو میں پروگرام کا وقت چونکہ کام ہے اس لیے میں گفتگو یہیں پہ سمیٹتی ہوں. جو کوشچن میں پوچھنے لگی ہوں وہ ذرا ٹاپک سے ہٹ گیا لیکن چونکہ بہت اہم ہے اس لیے میں نے کہا اسی ٹاپک کے سے ایڈ کر دیا جائے. آج کل دیکھا جاتا ہے کہ بچوں کو سبق جلدی یاد نہیں ہوتا. اچھا تو اس کے لیے کوئی ایسا کوئی طریقہ ہو کہ جسے بچے یہ ایک اہم مسئلہ یہ ہے جسے والدین بھی سمجھتے ہیں اور ٹیچرس بھی. تو آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ بچوں کو سبق یاد نہیں ہوتا. جی ہاں جی. اس کی 2-3 وجوہات ہو سکتی ہیں. اچھا. اگر تو اعصابی اور جسمانی کمزوری ہے تو بچے کو بادام اور سونف کھلائے جائیں. اچھا. بچے کو بادام اور سونف کھلائے جائیں اور وہ والدین جو سونف اور بادام افورڈ نہیں کرتے مہنگائی ہے تقریباً 400 کلو بادام ہے وہ جو والدین سونف نہیں اور بادام نہیں کھلا سکتے بچوں کو وہ رات کو دودھ میں 1 چمچی کچی دال چنے کی دال بھگو دیں ساتھ چینی ملا دیں اسے ڈھام کے رکھ دیا جائے. صبح اٹھ کے وہی کچی دال جو دودھ کے اندر ساری رات بھیگی رہے گی وہ کچی دال اور دودھ والا وہی پلا دیا جائے تو وہ بادام والا اثر کرے گا. بچوں کا حافظہ تیز ہوگا. اور ویسے ہی بچوں کا حافظہ کمزور کیوں ہوتا ہے لڑکا ہو یا لڑکی مرد ہو یا عورت نوجوان بڑھاپے میں حافظہ کمزور ہونا قدرتی بات ہے. میری بات کو بڑھاپوں کے اوپر بوڑھے افراد کے اوپر فٹ نہ کیا جائے. میری اس بات کو بوڑھے لوگوں پہ فٹ نہیں کرنا نوجوانوں پہ فٹ کرنا ہے. اگر کسی کو بچپن میں کوئی بیماری بھی نہیں لگی اگر کوئی بچپن میں بیمار ہو جائے کوئی ایسا بخار ہو جاتا ہے کوئی اعصاب پہ خدا نہ خواستہ کوئی فالج ہو جاتا ہے حافظہ کمزور ہونا قدرتی بات ہے. لیکن جس کو ایسا بیماری بھی نہیں کوئی ہوئی وہ اگر ایسے حافظہ کمزور ہوتا ہے اس کی وجوہات ہوتی ہیں. ایک یہ وہ بندہ جو پیشاب والی جو پیشاب اور پخانے والی جگہ بیٹھ کے باتیں کرے یا بار بار تھوکتا ہو اس کا حافظہ کمزور ہوتا ہے. دوسرا وہ شخص جو بیت الخلاء میں جو نہانے والی جگہ بیٹھ کے جہاں نہاتے ہیں یا وضو کرتے ہیں یا غسل کرتے ہیں جو اسی جگہ پہ پیشاب کر دیتا ہو اس کا حافظہ بھی کمزور ہو جاتا ہے. اور تیسرا وہ مرد جو غیر محرم عورتوں کو دیکھنے کا شوقین ہو یا جو عورت غیر محرم مردوں کو دیکھنے کی شوقین ہو اللہ تعالیٰ اس کا حافظہ بھی کمزور کر دیتے ہیں. اس لیے میرے تجربے میں یہ بات آئی ہے فلم دیکھنے والے ڈرامے دیکھنے والے بچیوں کے حافظے اکثر کمزور ہوتے ہیں سبق یاد کوئی نہیں ہوتا. وہ نوجوان جو فلم بینی کے رسیا ہو چکے ہوتے ہیں ان کا بھی حافظہ اکثر کمزور ہوتا ہے. اس لیے نوجوانوں اپنے حافظے کو کمزور ہونے سے بچائیے. اپنا حافظہ اچھا کیجیے اپنی نظر کی حفاظت کیجیے اور بچا کے اپنی قبا بھی رکھنا نظر میں اپنی حیا بھی رکھنا تو خود فریبی سے بچ کے رہنا خود ہی میں رہ کر خدا بھی رکھنا. نکاح کی وسعت تمہیں مبارک جبین کو لیکن جھکا کے رکھنا دل میں نامی خدا بسا کر لبوں پہ صلی اللہ بھی رکھنا. وما الینا الا البلاغ المبین. تھینک یو ویری مچ. آج کی گفتگو سے تو میں تو بہت زیادہ مستفید ہوں اور میں امید کرتی ہوں کہ ہمارے ناظرین بھی اس گفتگو سے آج کے پروگرام سے بہت زیادہ مستفید ہوئے ہوں گے. اب میں پروگرام کے آخر میں ڈاکٹر صاحب کو شکریہ ادا کرتی ہوں. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.